अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने सितमगर की सितमगरी की बड़ी सारी किस्त लिखी है, तो चलते हैं आज की किस्त की तरफ। सितमगर की सितमगरी अर्ज कलम अली आतिश किस्त 19। वो दरवाजे पर मौजूद था। रोशनियों से जगमग करती हवेली के दाखिली दरवाजे पर मेहमान आ रहे थे। अभी बिया की कॉल बंद हुई थी तो वो दोबारा अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। सफ़ेद कॉटन के सूट में मलबूस, शानों पे कश्मीरी शाल डाले, वो संवरे बालों के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। बी जान और सादिया बेगम कितनी ही देर उसकी नज़र उतारती रही थी, और अब कहराम को लग रहा था कि उनका नज़र उतारना रायगा नहीं गया। बिया ने उस पे यकीन कर लिया। उसे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत खुश था। बिया का इतना कह देना ही काफ़ी था कि उसे कहराम की बात पे यकीन आ गया। उसके वजूद से वो भारी सील हट गई थी जो कब से उसका दम घोटे हुए थी। अब वो खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रहा था। मेहमान तकरीबन सारे आ गए थे, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें बाहर ही की बाहर ही देख रही थी। तभी उसके बाबा ने उसके शाने को थपका। क्या हुआ कहराम, किसी ने आना है? उनके सवाल पे उसने गहरा सांस लिया। जी बाबा साईं, दोस्त ने आना था लेकिन आया ही नहीं अभी तक। मैं कॉल करता हूँ उसे, उसने कहकर अपना फ़ोन फ़ोन निकाल लिया था। उसके बाबा साईं सर हिलाकर वहाँ से बिया के वालिद के साथ अंदर चले गए थे। कहराम ने फ़ोन पे नंबर निकाल कर फ़ोन को कान से लगाया तो बेल जाने लगी। दूसरी जानिब से जब कॉल उठा ली गई तो वो संजीदगी से बोला, अगर तूने कहा कि अगर तुमने कहा कि तुम नहीं आ रहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और साले, ना तू पहली में आया और ना अब वाली में अभी तक नहीं आया। तू ऐसा कौन सा गवर्नर लग गया है जो एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता? वो छूटते ही बोला था। दूसरी जानिब से एक कहका बुलंद हुआ, मेरा लाल बड़ा तपा हुआ है जानी, मैं सच में मसरूफ़ हूँ। लेकिन तू फिक्र ना कर, तेरी शादी के छुआरे लेने मैंने माजी को भेज दिया है। कहराम को उसकी बात पे झटका लगा। यानी तू सच में नहीं आ रहा? वो अब की बार नाराज़ हुआ था। हामिद जैदी ने दूसरी जानिब से सफाई पेश की, यार मैं सच में बहावलपुर की तरफ हूँ, चाहूँ तो भी नहीं आ सकूँगा, लेकिन कल का वादा है, मैं लाजमी आऊँगा। तेरी बारात मेरे बगैर नहीं जाएगी, हम भाभी साथ लाएंगे। कहराम बस गहरा सांस भर कर रह गया था। यार मैं सच में नहीं आ सकता, तू नाराज़ ना हो मेरी जान, मैं कल लाजमी मिलूँगा तुझसे। और आज तो वैसे भी सारे औरतों वाले झमेले हैं, मैं आ भी गया तो दीवारों में सर ही मारूंगा। कहराम ने उसकी बात के जवाब में कहा, अब तू नहीं आ रहा तो मैं ये काम करूँगा। तुझे आने का इसीलिए कह रहा था कि तू मेरा दोस्त है, तेरे साथ कहीं बाहर निकल जाता, पर तू ठहरा एसपी हामिद जैदी। हमारे लिए तेरे पास वक्त कहाँ है बेटा? तेरी शादी पे मैं तुझे उठवा लूँगा, बारात जाने ही नहीं दूंगा। वो शरारत से बोला था। हामिद हंसा। चल डन हो गया, तू मुझे उठवा लेना, मैं तेरी बीवी उठवा लूँगा। तेरे से ज़्यादा दो नंबरियाँ आती हैं मुझे। तू निरा शरीफ है। कहराम हल्का सा हंसा। हाँ भाई, पुलिस वालों से भला कौन जीत सकता है? पर ये बता, भावलपुर खैरियत से गया है? ऐसा क्या ज़रूरी काम था? हामिद ने जवाब दिया, बस एक जूनियर को पुलिस मुकाबले में गोली लग गई थी, बहुत नाजुक हालत थी। उसने अपनी जान पे खेलकर उस वक्त सबको बचाया था तो उसे शाबाश देने आया था। उसका हौसला बढ़ेगा। आज तो यहाँ पहुँचने में ही देर हो गई, अब कल उससे मिलकर सीधा तेरे पास आऊँगा। मेरे कपड़े बनवा लिए? कहराम ने जवाब दिया। हरामी, तेरा आज का सूट भी प्रेस करके मेरी अलमारी में रखा है। पर खैर, अब तू इतने नेक काम के लिए गया है तो मैं तुझे मज़ीद नहीं डांटूंगा। मुझे तुझ पे फ़ख्र है एसपी हामिद जैदी। वह खिलखिलाकर हंस दिया। शुक्रिया जनाब आपकी फ़िक्र का। अब अम्मी आ रही हैं तो उन्हें पिक कर लेना, वो पहली बार आ रही हैं तुम्हारी तरफ, बहुत कंफ्यूज हो रही थी। कहराम ने फ़ौरन कहा, तू फिक्र ना कर, आंटी का अपना घर है, मैं माँ जी और बच्चों को कह दूंगा, वो लोग आंटी को संभाल लेंगे।
تو بے فکر ہے۔ حامد نے جواب دیا، چل صحیح ہے، اب تو لگوا لے مہندی، میں ذرا آرام کر لوں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ تیری ایسی کی تیسی، سالہ میرے منہ سے کچھ سن لے گا اب۔ تو چل میں فون رکھ رہا ہوں، کل شرافت سے آ جانا ورنہ یہ دوستی ختم سمجھ۔ کہرام نے دھمکی لگائی تو وہ دوسری جانب سے بولا، دوستی ختم کے بدلے میں تیری جان لے لوں گا۔ دوستی ختم کی تو میں آ جاؤں گا، تو نہ فکر کر، اور یہ بتا تیرے لیے کیا لاؤں؟ کہرام ہنسا، کچھ نہیں، حامد نے کہا۔ اور بھابھی کے لیے؟ کہرام نے جواب دیا، اس کے لیے تو چاکلیٹس لے آئے گا تو بھی وہ راضی ہو جائے گی۔ حامد کہرام کے لہجے سے اس کی خوشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ تو خوش ہے نا کہرام اس شادی سے؟ وہ جانتا تھا کہ کہرام کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، باقی اور کوئی بات وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اب اسے یہ پتا تھا کہ کہرام کی شادی اس کی چھوٹی سالی سے ہو رہی ہے۔ اس نے پہلے کہرام سے جب بات کی تھی تو وہ اتنا خوش نہیں تھا۔ آج اس کی آواز میں الگ ہی خوشی تھی۔ کہرام اس کے سوال پہ چند پل کے لیے خاموش ہوا، پھر مدھم سی آواز میں گویا ہوا، ہاں میں خوش ہوں، وہ بہت اچھی ہے، چھوٹی ہے لیکن سمجھدار ہے۔ حامد کو اس کا جواب سن کر خوشی ہوئی۔ میں بہت پرجوش ہوں بھابھی کو دیکھنے کے لیے، اب مجھے دکھائے گا یا مجھ سے پردہ کروائے گا؟ کہرام کے لبوں پہ شرارت ابھری، تیری وقت پہ شادی ہوتی تو تیرے بچے اس جتنے ہوتے، تو اب جب کہ تیرے بچے نہیں ہیں تو اس کا بڑا ہوا تو بڑوں سے کیسا پڑتا؟ اس کی بات پہ وہ جاندار کہکا لگا کر ہنسا، کمینے انسان، اتنا بھی بڑا نہیں ہوں، تو مجھے بالکل ہی 900 اندھیرے کا بنا رہا ہے۔ پر یہ تو سچ ہے کہ تو نے وقت پہ شادی نہیں کی۔ تیری تلاش ویسے کہاں تک پہنچی؟ قانون سے ایک لڑکی نہیں ڈھونڈی جا رہی؟ وہ حامد کی کہانی جانتا تھا اور اب اکثر اسے چھیڑا بھی کرتا تھا۔ کہرام ہی وہ واحد شخص تھا جس کے شادی پہ چھیڑ دینے پہ وہ برا نہیں مانتا تھا۔ قانون کی آنکھوں پہ عشق کی پٹی بندھی ہے تو اسے کوئی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی نظر آیا وہ پٹی اتار کر اس لڑکی سے ملے گا۔ کہرام نے اسے مزید چھیڑا، وہ لڑکی جرأت مند تھی، حامد زیدی کو بھی نہیں بخشا۔ حامد کے لہجے میں اب جب بولا تو تپش سی تھی، حامد زیدی اسے نہیں بخشے گا۔ کہرام جانتا تھا کہ حامد کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ وہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی حامد کو نہ ملے۔ اگر وہ لڑکی مل گئی تو حامد اس پہ زندگی تنگ کر دے گا۔ حامد نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اور وہ جب اس سب کا بدلہ لینے پہ آیا تو سامنے والے کو تباہ کر دے گا۔ کہرام چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بھول کر آگے بڑھ جائے۔ میں اسے کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ وہ مجھے مل گئی تو ہی میں اپنی زندگی شروع کروں گا۔ حامد نے کال بند کر کے ہوٹل کے کمرے کی روشنیاں بجھا دی تھی۔ وہ بغیر شرٹ کے بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل سامنے کیا اور اس پہ چند انگلیاں چلانے کے بعد اس نے اسکرین کو دیکھا تو اس میں وہ مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ میری خوشیاں چھین کر مسکراتی ہوئی پھر بھی پیاری لگ رہی ہو۔ تم سے محبت تو مجھے بہت ہے، لیکن دیکھنا یہ محبت تمہیں جس طرح ملے گی تم اس کے ملنے پہ تڑپو گی۔ تم میرے قریب ہو کر بھی مجھے حاصل نہیں کر سکو گی۔ میں تمہیں اپنا نام دے کر بھی اپنا نہیں کہوں گا۔ ایک بستر پر ہو کر بھی کبھی تمہیں وہ سکون نہیں دوں گا جو تم چاہو گی۔ میں بس خود کو سکون پہنچاؤں گا۔ تمہاری طرف سے مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ تم میرب سلمان، میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت تم سے کی تھی، اور اب مجھے سب سے زیادہ نفرت بھی تم سے ہے۔ اس نے کہہ کر موبائل کی اسکرین کو بجھایا اور اسے سائیڈ پہ رکھتا وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ حامد سے بات کرنے کے بعد وہ حویلی میں آ گیا تھا۔ اس نے نرمین، پری اور سعدیہ بیگم کو خاص ہدایت دی تھی کہ اس کے بہت قریبی دوست کی امی آ رہی ہیں تو وہ ان کا خیال رکھیں۔ نرمین نے تو سر ہلا دیا تھا، لیکن پری سر کھجا کر بولی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے دوست کی امی ہیں؟ ہم نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہوا۔ کیا آپ کے پاس ان کی تصویر ہے؟ کہرام نے اسے نرمی سے دیکھا، میرے بیٹے وہ آ جائیں گی تو میں خود انہیں تمہارے حوالے کر کے جاؤں گا۔ پری کے لب او کی صورت ڈھل گئے، پھر وہ پریشانی سے بولی، بھائی
پر میں تو بیا کے ساتھ ساتھ ہوں گی، تو میں انہیں کیسے وقت دوں گی؟ میں یہ شادی انجوائے کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ پہ ذمہ داری نہ ڈالیں۔ نرمین آپی کو کہہ دیں، وہ سب سنبھال لیں گی۔ کہرام نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ کسے کھڑا کر کے سمجھا رہا تھا؟ اس نے سر ہلایا، تبھی اتنی دیر سے خاموش نرمین بولی، بھائی میں انہیں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ امی مصروف ہوں گی لیکن میں انہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ کہرام نے اس کا گال تھپکا، میرا اچھا بیٹا۔ پری نے بھی جلدی سے اپنا گال آگے کیا، مجھے بھی کہیں۔ سعدیہ بیگم نے اس کی کمر پہ چپت لگائی، کوئی کام کرتی نہیں، بس پیار مانگتی رہتی ہے، نکمی کہیں کی۔ پری نے کہرام کو دیکھا، کیا سچ میں کوئی کام نہیں کرتی؟ اس کے ناراض ہو کر پوچھنے پر کہرام نے اسے سینے سے لگایا، نہیں، میرا یہ بچہ تو اچھا ہے، سارے گھر کی رونق ہے، اسے نہ کچھ کہا کرے ماں جی۔ پری نے اپنا کالر جو تھا ہی نہیں اسے کھڑا کر لیا، سعدیہ بیگم بس ہنس کر رہ گئیں۔ تبھی کہرام کا موبائل بجا تو وہ پری کو دور کرتا موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ کال حمیز کی تھی، اس کی امی آ گئی تھی تو کہرام انہیں لینے چلا گیا تھا۔ حمیدہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے کہرام کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ انہوں نے بہت محبت سے کہرام کے ماتھے کو چوما تھا۔ کہرام سے ان کی ملاقات ایک دو بار انہی کے گھر پہ ہی ہوئی تھی، جب کبھی وہ حامد سے ملنے آتا تھا۔ حامد کے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو کہرام سے پردہ کرتا، اس لیے وہ ان کے گھر آزاد تھا۔ جب حامد کے ڈیڈ زندہ تھے وہ تب سے ان کے گھر جا رہا ہے۔ حامد کے ڈیڈ بھی اسے اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ سعدیہ بیگم نے کہرام کو دیکھا اور بے ساختہ کہا، تم بہت پیارے لگ رہے ہو۔ وہ ان کی تعریف پہ ہلکا سا ہنسا، پھر انہیں اپنے ساتھ اندر کی جانب لے گیا۔ مہندی کی رسم لان میں ہونی تھی، جہاں کناتیں لگا کر انتظام کر دیا گیا تھا۔ اب بس کچھ دیر میں رسم شروع ہونی تھی۔ کہرام انہیں سیدھا بی جان کے کمرے میں لے گیا تھا، جہاں بیا بیٹھی تھی۔ اس نے دانستہ اندر نہیں دیکھا تھا، وہ ابھی بیا کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے تب دیکھے گا جب وہ اس کے پہلو میں ہوگی، تو اس لیے اس نے امی کو ہی باہر بلا لیا تھا۔ وہ کافی گرم جوشی سے حمیدہ بیگم سے ملی تھی، پھر وہ انہیں لے کر اندر چلی گئی تھی اور کہرام واپس باہر چلا گیا تھا۔ اندر سب کا تعارف سعدیہ بیگم نے کروا دیا تھا۔ بیا انہیں بہت پیاری لگی، پیلے اور سبز جوڑے میں ملبوس وہ بہت جاذب نظر لگتی تھی، اس کا نازک سا سراپا بہت دلکش تھا۔ حمیدہ بیگم کو سبھی لوگ اچھے لگے تھے، ساری حویلی کی عورتیں ان سے یوں باتیں کرنے لگی تھی جیسے وہ ان سے صدیوں سے مل رہی ہوں۔ وہ لمحوں میں آرام دہ ہو گئی تھی۔ پری انہیں بڑی پیاری لگی تھی۔ تم تو بہت اچھا بولتی ہو، بہت پیاری لگتی ہو باتیں کرتی ہوئی۔ پری نے شرما کر اپنا چہرہ جھکا لیا تو دادی سے بولے بغیر نہ رہا جا سکا۔ بولنے میں تو ہماری ساری لڑکیاں تیز ہیں، یہ جو دلہن بنی بیٹھی ہے یہ بھی آج اور کل کے لیے ہی چپ ہے، ورنہ اس کی اور پری کی آوازوں سے تو ہمارا گھر ہل جاتا ہے۔ بیا نے ناراضگی سے دادی کو دیکھا تھا، جو بڑے مزے سے ان کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ پری کا بھی دل ٹوٹ گیا، لیکن دادی کو پرواہ نہیں تھی، وہ مزید کہہ رہی تھی، میری سب سے لاڈلی پوتی تو نرمین ہے، میری لاڈو رانی، سارا گھر سنبھال رکھا ہے، مجال ہے جو کسی سے بدتمیزی کرے یا فالتو بولے، میرا اتنا خیال رکھتی ہے، مجھ سے کبھی تنگ نہیں آتی۔ پری نے فوراً کہا، اور میں دادی؟ بیا نے بھی گردن کو بے چینی سے ہلایا تو پری نے اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب ہم دونوں کی بھی تعریف کریں۔ دادی نے ناک سے مکھی اڑائی، پہلے تعریف والے کام کرو پھر کروں گی۔ ان کی بات پہ کمرے میں موجود سبھی لوگ ہنس دیے تھے۔ حمیدہ بیگم بھی ہنسنے لگی تھی۔ بیا اور پری کا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے منہ پھلا لیا تو حمیدہ بیگم نے انہیں کہا، لیکن مجھے پھر بھی تم دونوں بہت اچھی لگی ہو۔ بیا اور پری کو حوصلہ ہوا، ہاں آنٹی، میں بھی بہت باتیں کرتی ہوں، جب شادی کے بعد آپ میری دعوت کریں گی تو میں آپ کے گھر آ کر آپ سے خوب باتیں کروں گی۔ گھر کی ساری عورتوں نے سر پیٹ لیا تھا، بس پری جوش سے بولی، آنٹی میں بھی اس کے ساتھ آؤں گی۔ حمیدہ بیگم نے جوش سے سر ہلایا، ہاں کیوں نہیں،
تم سب آنا۔ وہ رکی پھر بولی، اب مجھے یہ بتاؤ تمہاری نرمین آپی کہاں ہیں؟ پری اٹھی، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب نرمین کمرے میں داخل ہوئی تو دادی نے بڑے فخر سے کہا، یہ ہے میری لاڈو رانی، میری نرمین۔ حمیدہ بیگم نے نرمین کی جانب دیکھا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ خوبصورت تیکھے تیکھے سے نقوش، گوری رنگت، لمبی گردن، کھلے کمر کو چھپاتے سیدھے سیاہ بال اور چہرے پہ ہلکا سا میک اپ، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حمیدہ بیگم اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔ نرمین نے آ کر ان سے سلام کیا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ انہوں نے نرمین کے گالوں کو چھو کر اسے پیار دیا۔ وہ حمیدہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ دادی اس کی تعریفیں کرنے لگی تھی اور حمیدہ بیگم کا دل کہتا تھا کہ ایک بھی تعریف جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ لڑکی سچ میں بہت پیاری تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، دھیما پن اور سلیقہ مندی حمیدہ بیگم کو بہت اچھی لگی تھی۔ اس کے بعد وہ نرمین سے ہی باتیں کرتی رہی تھی۔ بی جان، کہرام کو بلائیں؟ سعدیہ بیگم نے بی جان سے پوچھا تھا، جو سٹیج پہ رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے قریب ہی 3 سیٹر صوفہ تھا جس میں حمیدہ بیگم، پری، نرمین اور بیا کی امی بیٹھی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی تو سعدیہ بیگم نے بی جان سے پوچھا تھا۔ بی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بلا لو اسے، پھر لڑکیوں نے جو کرنا ہوگا کر لیں گی۔ سعدیہ بیگم نے سر ہلا کر ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ کہرام کو پیغام دینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب کہرام شاہ لان میں داخل ہوا تو اس کے لیے دنیا کی ساری آوازیں تھم گئی۔ ہوا دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ چاند اور آسمان پر بکھرے تارے خاموشی سے جیسے کہہ رہے ہوں کہ سر پر آ کر ٹھہر گئے۔ لان میں لگی کناتوں میں موجود تمام لوگ دھواں بن کر غائب ہو گئے تھے۔ چاند کی چاندنی بڑھ گئی تھی۔ کہرام نے اب جا کر بیا کو دیکھا تھا۔ وہ بالکل سامنے سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ اس کے سر پر چاند کی دبیز روشنی بکھری ہوئی تھی۔ اس کا سفید رنگ، گوری گلابی ناک اور گال، اور خوبصورت چہرہ کہرام شاہ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ خاموش دھیرے دھیرے چلتی ہوا کہرام کے سیاہ بالوں کو اڑانے لگی تھی۔ اس کے کاندھوں پر گرم گری کشمیری شال کو لہراتی وہ اس کے کانوں میں مندر کی خوبصورت گھنٹیوں کی سرگوشی کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کہرام نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا کہ وہ تھیوری سچ ہے کہ جب محبت ہوتی ہے یا کوئی پسند آتا ہے تو دل میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ تو کیا مجھے بیا سے محبت ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کا جواب اس کے پاس ابھی بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہ بات دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بیا کو اب چھوڑ نہیں سکے گا۔ وہ بیا کو دیکھنے لگا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا قداور لمبا قد، چوڑے شانے، سفید کاٹن کی قمیض سے اس کی ابھرتی چھاتی، اس کے گلابی لب، سیاہ شیو اور ہوا سے کچھ دیر بعد ہلتے بال، اور اس کے سیاہ آنکھیں جو بیا پر جمی تھی۔ بیا نے کسی احساس کے تحت چہرہ اوپر کیا تو وہ بھی کہرام کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگی۔ اس کا شوہر کتنا خوبصورت تھا، وہ کتنا مضبوط تھا، اس کے چوڑے شانے، اس کا فراخ سینہ، مضبوط قدم، وہ شہزادوں کی سی آن بان والا کہرام شاہ خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتا بیا کے پہلو میں آ کر بیٹھا تھا۔ امی اور باقی سب کی آوازوں نے اسے چونکایا تھا۔ اس کے ساتھ دادا سائیں، بابا سائیں اور چاچو تھے۔ یہاں اس نے حامیز کی کمی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ ایک وہی تو اس کا دوست تھا جس کے بھروسے وہ اس عورتوں سے بھرے حال میں قدم رکھتا، لیکن وہ کمینہ تو آیا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہمت کر کے اندر آ گیا تھا۔ اور اب جب وہ بیا کے پہلو میں بیٹھا تو سارے شور جو بیا کے حسن کے سامنے ماند پڑ گئے تھے دوبارہ سے سنائی دینے لگے۔ اس کے بیا کے پہلو میں بیٹھتے ہی بہت ساری سرگوشیاں کہرام کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ سب لوگ حیران تھے۔ ان کی جوڑی کو دیکھ کر لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا رہے تھے۔ کہرام لگتا ہی نہیں تھا کہ دوسری بار دلہا بنا ہے۔ اس کے چہرے پر اتنا روپ تھا کہ سب حیران تھے۔
اس کی شخصیت اور بیا کی خوبصورتی دھیرے دھیرے لون میں بنے حال میں پھیل گئی۔ سب لوگ انہیں سراہ رہے تھے۔ اس کے پہلو میں بیٹھی معصوم سی لڑکی کو جب اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اپنی غزالی آنکھوں سے اس کی جانب تکتے ہوئے پرجوش آواز میں بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے ان کی کچھ دیر پہلے فون پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہاں پر بھی کہرام شاہ کو بیا نے چونکایا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ میری بیا سب سے پیاری لگ رہی ہے۔ بیا خوش ہو گئی۔ اس نے آہستگی سے اپنی ہتھیلیوں کو پھیلا کر کہرام کی طرف چپکے سے کیا۔ میں نے آپ کے لیے مہندی لگائی ہے اور اس میں آپ کا نام بھی ہے۔ کل آپ مجھے وہ نام ڈھونڈ کر دکھائیے گا۔ کہرام نے اس کی سرگوشی سنی اور پھر لبوں کو ہلکی سی جنبش دے کر بولا، ڈھونڈ تو میں لوں گا، پر مجھے یہ بتاؤ مجھے پھر انعام میں کیا ملے گا؟ بیا اس کی بات پر شرماتے ہوئے اس نے تیزی سے چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ کہرام اس کے شرما جانے پر ہنس دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مہندی کی رسم شروع ہونے لگی۔ پری حمیدہ بیگم کو اپنے سارے رشتہ داروں کے بارے میں بتا رہی تھی، ان کی حقیقت کے ساتھ، اور حمیدہ بیگم اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے دبا کر بیٹھی تھی۔ البتہ نرمین اسے کچھ دیر بعد آنکھیں دکھاتی یا ٹوک دیتی تو وہ حمیدہ بیگم کو دیکھ کر تائیدی انداز میں کہتی، جو جیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں ویسی ہی بات کرنی چاہیے، ہے نا آنٹی؟ حمیدہ بیگم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو نرمین بس سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھر اس نے معذرت خانہ لہجے میں حمیدہ بیگم سے کہا۔ جب نرمین اٹھ کر پری کے پاس چلی گئی، پھر میری بہن تھوڑی سی پاگل ہے، آپ اس کی باتوں کا برا مت مانیے گا۔ حمیدہ بیگم ہنسی۔ انہوں نے اپنائیت سے نرمین کے ہاتھ کو تھاما اور اسے تھپکتے ہوئے بولی، میں اس کی باتوں کا برا کیوں مانوں گی؟ بلکہ میں تو پچھتا رہی ہوں کہ میں اس سے اب جا کر ملی ہوں، اور تم سے بھی۔ کہرام کی اتنے سالوں سے دوستی ہے حامد کے ساتھ، لیکن ایک بار بھی میرا یہاں پر آنا نہیں ہوا۔ پہلے بھی وہ افسوسناک واقعہ ہوا تو میں شہر میں نہیں تھی۔ بس اللہ تعالیٰ اب تمہارے بھائی کے نصیب اچھے کرے۔ تمہاری بھابھی بہت پیاری ہے۔ نرمین نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ حمیدہ بیگم کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے ایک عجیب سی پذیرائی محسوس کی تھی۔ وہ اسے دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی۔ نرمین کو ان کی آنکھیں بے چین کر رہی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی ان کے قریب بیٹھنا، تو وہ ان کے پاس بیٹھی رہی۔ پر حمیدہ بیگم کے لہجے میں اس نے صرف اور صرف محبت محسوس کی تھی۔ پری جو بیا کے پاس رسم کرنے آئی تھی، اس نے بیا کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس کے منہ میں مٹھائی ڈالنے سے پہلے اس کے کان میں کہا، کیا کھلاؤں؟ بیا نے سرگوشی کی، برفی کھلانا پر تھوڑی، میرا نا دل بھر گیا ہے کھا کھا کے۔ پری نے برفی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ پھر وہ اس کے کان میں بولی، اب بیٹا تم میری بھابھی بننے والی ہو، اور میں تمہیں ٹی وی سیریل کی نندوں کی طرح دھول چٹاؤں گی، بات بات پر تمہارا جینا حرام کروں گی، اپنے بھائی کو بھڑکایا کروں گی، اور پھر دیکھنا وہ تمہارا کیا حال کرے گا۔ بیا نے اسے چونک کر دیکھا، پھر اس کی دونوں آئی بروز اوپر اٹھ گئیں۔ تو تم مجھے کم سمجھ رہی ہو؟ میں بھی تمہارے بھائی کو اپنے جال میں پھانس لوں گی، اور پھر دیکھنا وہ میرے علاوہ کسی کی بھی نہیں سنے گا۔ میں اسے انگلیوں پہ نچاؤں گی۔ تمہاری تو سب سے پہلے شادی کروا کر اس گھر سے رخصت کروں گی، جان چھٹے گی تم سے۔ آپسی سازش کرنے کے بعد وہ دونوں ہی ہنسی اور پھر ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ پری کے اٹھ جانے کے بعد باقی لوگ رسم کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ حمیدہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنٹی، ابھی آپ کو پتہ ہے جب بھائی چلے جائیں گے تو میں ڈانس کروں گی۔ میری باقی وہ کزنیں ہیں نا، وہ سب ہم نے مل کر لڈی کا پلان کیا ہے۔ مجھے بہت اچھا ڈانس آتا ہے۔ بتاتے ہوئے اس کی گردن خود بخود اکڑ گئی۔ حمیدہ بیگم نے دلچسپی ظاہر کی، اور نرمین بیٹی کو بھی آتا ہے؟ نرمین ان کے سوال پر ان کی جانب دیکھنے لگی، پھر اس نے سر کو ہنستے ہوئے دائیں بائیں ہلایا۔ مجھے ان سب کاموں کا بالکل شوق نہیں ہے، میں ان چیزوں سے دور رہتی ہوں۔ پری نے نرمین کی بات کے فوراً بعد کہا، ہاں میری آپی کے اندر ایک بوڑھی روح ہے،
آپ ان کے ساتھ بیٹھی رہیں یا آپ سے ماضی، فلسفی، تاریخ، ہسٹری اور نہ جانے کون کون سے دور کی باتیں کرتی رہیں گی۔ ان کی دادی کے ساتھ بہت بنتی ہے، یہ آپ کو بھی بور نہیں ہونے دیں گی۔ حمیدہ بیگم نے اس کی بات کے بعد شرارت سے اسے کہا، تو کیا تم مجھے بوڑھا کہہ رہی ہو؟ پری نے بے ساختہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی، پھر اس نے سر کو دائیں بائیں ہلایا اور بولی، نہیں نہیں، میں نے آپ کو بوڑھا نہیں کہا، میں تو اپنی بہن کو بوڑھا کہا میں نے تو اپنی بہن کو بوڑھا کہا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں نا وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، میں تو تبھی اس لیے نہیں بیٹھتی، میں تو چلی۔ وہ کہہ کر اپنے فراق کو سنبھالتی اسٹیج سے اتر گئی۔ نرمین بس اسے آنکھیں دکھا کر رہ گئی تھی۔ اس کی زلفیں بار بار اس کے چہرے پہ آ رہی تھی۔ ہلکے پیلے رنگ کی قمیص شلوار میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے اس کے سینے پہ موجود تھا۔ کلائیوں میں سبز چوڑیاں تھیں اور ہتھیلی پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ ناخون تھوڑے بڑے بڑے سے تھے، جنہیں تراش خراش کر کے بے حد نفیس بنایا ہوا تھا۔ حمیدہ بیگم نے سوچا تھا کہ وہ آج ہی رات میں واپس چلی جائیں گی، کیونکہ وہ اسی شہر میں رہتی تھی تو انہیں یہی مناسب لگ رہا تھا کہ وہ رات میں ہی واپس چلی جائیں گی۔ لیکن اب ان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے حامد کو اسٹیج پر سے اتر کر کال کی۔ خاموش حصے میں جا کر انہوں نے جب حامد کو بتایا کہ وہ آج نہیں آئیں گی تو وہ چونکا تھا۔ خیر ہے امی، سب ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ حمیدہ بیگم نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اتنی رات کو تمہیں پریشان کر رہی ہوں، سب سے پہلے تو اس کے لیے سوری، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہاں پر میری بہو مل گئی ہے، تو میں آج اس کے پاس رہوں گی۔ کل جب تم آؤ گے تو تم سے بھی مل لوں گی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ کہرام کی بہنیں اتنی پیاری ہیں، اتنی ملنسار، اتنی خوبصورت بچیاں؟ تم مجھے پہلے یہاں کیوں نہیں لے کر آئے؟ حامد ان کی بات پہ چونکا تھا۔ وہ سو رہا تھا، اتنی رات کو امی کی کال آتی دیکھ وہ پریشان ہوا تھا، اور اب ان کی باتوں سے اس کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ آپ نے اب کس کے لیے بیوی ڈھونڈ لی ہے امی؟ حمیدہ بیگم نے گہرا دکھ بھرا سانس لیا۔ کاش کہ تم میری بات مانتے ہوتے تو میں تمہاری اسے شادی کرتی، لیکن تم تو اپنی زندگی برباد کرنے میں مصروف ہو، تو میں نے تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے کہرام کی بہن کو پسند کیا ہے، نرمین نام ہے اس کا۔ کل آؤ گے تو دکھاؤں گی۔ حامد نے گہرا سانس لیا۔ اسی لیے میں آپ کو اپنے دوستوں کے گھر نہیں بھیجتا، کسی کو تو چھوڑ دیں امی، اس نے ناراضی سے کہا۔ حمیدہ بیگم نے سر جھٹکا۔ اچھی لڑکیاں ناپید ہو چکی ہیں، بڑی مشکل سے نرمین ملی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ باقی میں تم لوگوں سے گھر آ کر بات کروں گی، اب یا تو نرمین اس گھر میں آئے گی ورنہ میں بھی وہ گھر چھوڑ دوں گی۔ انہوں نے دھمکی دی تو حامد بس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب میں سو رہا ہوں، آپ انجوائے کریں اپنی بہو کے ساتھ، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ حمیدہ بیگم دوبارہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئی۔ کہرام جا چکا تھا اور اب لڑکیاں اپنی کی ہوئی تیاریوں کے جلوے بکھیرنے لگی تھی۔ پری خوب مگن ہو کر ڈانس کر رہی تھی اور اسٹیج پر بیٹھی بیا بے چینی سے بار بار اسے دیکھتی تھی۔ اس نے کہا بھی تھا پری کو کہ جب وہ ڈانس کرنے لگے تو آ کر بیا کو بھی اٹھا لے، وہ بھی ڈانس کرے گی، اور اب اگر وہ خود اٹھ کر جائے گی تو کتنا برا لگے گا۔ اور یہ پری کی بچی ہے کہ میری طرف دیکھ ہی بھی نہیں رہی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سعدیہ بیگم پر نظر پڑتے ہی اس نے انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس آئیں تو بیا نے ان کے کان میں کہا، بڑی امی، آپ پری کو جا کر کہیں نا کہ وہ مجھے بھی بلا لے، میں نے اسے کہا بھی تھا اور اب وہ مجھے اگنور کر رہی ہے۔ بیا کے لہجے میں دکھ اور بے چینی دونوں تھی۔ سعدیہ بیگم نے پہلے اسے حیرانی سے دیکھا، پھر وہ مسکرا دی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ میں ابھی جا کر اس کے کان کھینچتی ہوں، وہ کہہ کر چلی گئیں اور بیا تسلی سے بیٹھ گئی۔ اس نے کہرام کو کہا تھا کہ وہ ابھی نہ جائے۔ اس نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، میں نے ابھی ڈانس کرنا ہے، آپ میرا ڈانس دیکھ کر جائیے گا۔ کہرام ہنس دیا، میں تمہارا ڈانس پھر کبھی دیکھ لوں گا۔ بیا نے اس سے سوال کیا، پھر کب؟ وہ اس کے کان کے قریب ہوا اور بے حد سرگوشانہ انداز میں بولا، جب تم میرے کمرے میں آ جاؤ گی۔
پھر میں تم سے ہر روز ڈانس کروایا کروں گا۔ تم تھک جاؤ گی لیکن میں تمہیں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ تب میں دل کھول کر تمہیں دیکھا کروں گا۔ ابھی کے لیے تم سب کو دکھا دو جو دکھانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر اسے اپنی پرتپش سانسوں کے حصار میں چھوڑتا چلا گیا تھا اور بیا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہی اس کے اعصاب منتشر ہو جاتے تھے، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جاتی تھیں۔ اب بھی اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ سعدیہ بیگم نے اس کی سفارش کی تو پری اسے لینے آ گئی۔ تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گی۔ پری نے جب بیا کو اٹھایا تو بیا نے اس کے کان میں کہا۔ پری نے فوراً صفائی پیش کی۔ لو، میں آتے ہی اگر تمہیں اٹھاتی تو دادی کو شک ہو جاتا، اسی لیے تھوڑا ٹھہر کر اٹھایا ہے۔ سمجھا کرو نا۔ وہ حقیقتاً بیا کو بھول گئی تھی، لیکن اب بات کو کور کرتے ہوئے بولی تھی۔ بیا اس کی بات پر خوش تھی کہ چلو وہ ڈانس کرنے جا رہی ہے۔ پھر وہ جا کر ایسے جھومی کہ زبیدہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ انہوں نے سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ بھابھی سے بٹھا لیں، یہ لڑکی تو اماں سے میری چٹیا پٹوائے گی۔ سعدیہ بیگم ان کی بات پہ ہنسی۔ بی جان سے میں بات کر چکی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم ریلیکس رہا کرو، کیوں اتنا پریشان ہوتی ہو؟ زبیدہ بیگم نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سعدیہ بیگم نے ہاتھ ہلایا۔ لوگوں کی بھی پرواہ مت کرو، ہمارے گھر کی بچیاں ہیں، گھر میں جو کریں گی کرتی رہیں، ہمیں لوگوں کی باتوں سے کیا مطلب؟ نہ کہ حرام کو اعتراض ہے، نہ بھی جان کو اعتراض ہے، تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ لوگ اگر بولیں گے بھی تو اپنے گھر جا کر بولیں گے، ہمارے سامنے کوئی بولے تو صحیح۔ انہوں نے کہہ کر اپنی دیورانی کا ہاتھ پکڑا اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے بولی، بس تم سامنے دیکھو اور ماشاءاللہ پڑھتی رہو۔ ہماری بچیاں کتنی خوش ہیں، اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ زبیدہ بیگم مدھم سا مسکرا دی۔ انہوں نے سامنے دیکھا، پری اور بیا اور ان کی باقی کزنیں جھوم رہی تھیں، کہہ کے لگا رہی تھی۔ وہ سب بیا کو درمیان میں کھڑا کر کے اس کے گرد گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ بیا ان کے ساتھ خوش تھی اور اسے دیکھ کر باقی سب لوگ خوش تھے۔ اس حویلی کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ رات گئے تک مہندی کا فنکشن جاری رہا تھا، لیکن بیا تھک چکی تھی، اس لیے بڑی امی اور اس کی خود کی امی اسے حویلی کے اندر لے آئی تھی۔ اس نے آج بھی جان کے کمرے میں سونا تھا، چونکہ بھی جان ابھی باہر تھیں، باقی سب خاندان کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ کمرے میں اور حویلی میں تقریباً تنہا تھی۔ اس کے پاس جانے سے پہلے سعدیہ بیگم نے چھوٹا سا چاقو رکھ دیا۔ بیا نے انہیں ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ تمہاری حفاظت کے لیے رکھ کر جا رہی ہوں، دلہن کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بیا نے فوراً پوچھا، کیوں؟ لیکن سعدیہ بیگم نے مزید اسے کچھ اس لیے نہ بتایا کہ وہ کہیں ڈر نہ جائے۔ انہوں نے اس کے گال کو تھپکا اور کہا، تم اب آرام کرو، ہم سب باہر ہیں، تھوڑی دیر میں بھی جان آ جائیں گی، تم تب تک آرام کر لو، لیٹ جاؤ، بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ زبیدہ بیگم بھی انہی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو بیا بیڈ پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بس وہ تھک گئی تھی، تو اس نے اپنا موبائل جو وہ تکیے کے نیچے رکھ کر گئی تھی اسے نکالا اور کہرام کو کال کر لی۔ کہرام نے پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی تھی۔ وہ دوسری جانب سے قدرے فکر بندی سے گویا ہوا، کیا ہوا بیا، سب ٹھیک ہے؟ بیا نے سر ایسے ہاں میں ہلایا جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ سب ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلی بور ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ آپ کہاں پر ہیں؟ کہرام نے جواب دیا، میں کمرے میں ہوں، اور تم اکیلی بور کیوں ہو رہی ہو؟ بیا نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بور بھی نہیں ہو رہی، بس ڈر سا لگ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت میں حویلی میں اکیلی ہوں، باقی سب لوگ لان میں ہیں، پری کی بچی بھی نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ ساتھ آ جائے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ بیا کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ کہرام نے نرمی سے کہا، تم اکیلی تھوڑی ہو، میں بھی تو حویلی میں ہی ہوں، اوپر والے پورشن میں اپنے کمرے میں ہوں، تو تم ڈرو نہیں۔ بیا کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، آپ میرے پاس آ جائیں،
اس کی فرمائش پر کہرام کو کرنٹ سا لگا۔ نہیں، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، بیا نے صدمے سے پوچھا۔ کیوں؟ کہرام کی جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، شادی سے پہلے میرا تمہارے ارد گرد ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر ہچکچایا۔ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی اور بیا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی فرمائش پہ اب پچھتاوا ہو رہا تھا، اور وہ جو دوسری جانب موجود تھا وہ اپنے دل کا حال کہنا چاہتا تھا، تو اس نے کہہ دیا، میں جب تمہارے پاس آتا ہوں تو بہکنے لگتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آ رہا۔ بیا نے آنکھیں موند لی۔ وہ سر کو بیڈ کراؤن سے لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ، آپ آ جائیں، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگے گا۔ اس کے اختیار میں اس کی زبان نہیں تھی۔ وہ خود بھی حیران ہوئی کہ اس نے کیا کہہ دیا، اور کہرام جیسے سن ہو گیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے بولا، تم سچ کہہ رہی ہو، میں آ جاؤں؟ بیا نے اب کی بار جواب نہیں دیا، بس یہی کہا، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب بات بار بار نہیں کہوں گی۔ بیا کو محسوس ہوا کہ وہ اٹھا ہے۔ بیا نے جلدی سے کال کاٹ دی، اور پھر ٹھیک 1 منٹ بعد بی جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سفید کاٹن میں ملبوس، اونچے قد اور بے حد مردانہ وجاہت کا پیکر مرد چوکھٹ میں کھڑا اسے دکھائی دیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ باہر لاؤنج کی روشنیاں جل رہی تھی، جو کہرام کے دروازہ کھولنے پر اس کے تعاقب سے بھاگ کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بیا نے کہرام کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھوں کو موند لیا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ کہرام چند پل چوکھٹ میں کھڑا رہا، پھر وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب آ گیا۔ بیا کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بیا کے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ بی جان کے کمرے کا واحد روشن بلب بیا کے سر کے عین اوپر لگا ہوا تھا، جس کی سفید روشنی بہتے جھرنے کے پانی کی مانند اس مشرقی حسن کی ملکہ پر آ کر گر رہی تھی، جس کے وجود سے مہندی کی خوشبو، پھولوں کی خوشبو اور نہ جانے کون کون سی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، اور بیا آنکھیں موند کر اپنی سانسوں پر توجہ دے رہی تھی، جس میں کہرام کی مردانہ خوشبو گھر رہی تھی۔ بیا کی مٹھیاں سختی سے بھیچی ہوئی تھی۔ کہرام نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو اس کے ناخن سفید پڑے ہوئے تھے۔ وہ بیا کی تیز تیز چلتی سانسوں کو سن رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے بیا کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تو بیا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کی سانسیں مزید اکھڑنے لگیں۔ اس نے آنکھوں کو مزید سختی سے بھینچ لیا۔ وہ اپنے چہرے پر کہرام کی پرتپش آنکھیں محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی اس نے کہرام کے گمبھیر لہجے کو سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، بیا سانس لو، میری طرح، سانس اندر، سانس باہر، شولڈر ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، آرام سے سانس لو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے ہاتھ کی پشت کو انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ بیا اس کے کہنے کے مطابق منہ کھول کر آکسیجن کو اپنے اندر بھرتی اور پھر چھوڑ دیتی۔ اب اپنی آنکھیں کھولو، اس نے سرگوشی سی کی۔ بیا نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دی۔ کہرام اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے بے حد توجہ سے دیکھتے ہوئے وہ بیا کے آنکھیں کھولنے پر اس کے قریب ہوا۔ تم سچ میں اب مجھ سے نہیں ڈرو گی نا؟ اس نے رسان سے پوچھا۔ بیا نے ہلکا سا سر ہلایا تو کہرام کے ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر اس کے دونوں گالوں پر آ گئے۔ اس کے مردانہ کھردرے سے بھاری ہاتھ بیا کے چہرے کو تھام چکے تھے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہو نا بیا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بیا نے پھر سر اس بات میں ہلا دیا تو وہ اپنی پیشانی کو اس کی پیشانی سے جوڑتا، اپنے ناک کو اس کے ناک سے ملاتا، اس کے لرزتے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑ چکا تھا۔ اس کے بھرے بھرے سے لبوں کا لمس جب بیا نے اپنے لبوں پر محسوس کیا تو اس کی روح پوری کی پوری کانپ گئی۔ اس نے ہچکی سی لی تو کہرام نے بے ساختہ اپنے رخ کو بدلتے اس کے نچلے لب کو اپنے ہونٹوں میں دبایا اور اس کے بے حال سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کا انداز نرم تھا،
لیکن اس میں شدت اور تپش شامل تھی۔ بیا کے گھٹنوں سے جان نکلنے لگی تھی اور کہرام دھیرے دھیرے اس کی بے بس سانسوں کو اپنے اندر طویل لمحے تک اتارتا رہا۔ شاہ شاہ بس کریں۔ وہ اس کی بہکی بہکی آواز کہرام کو سنائی دی تو کہرام نے اپنی آنکھوں کو اس کی نیم و آنکھوں میں گاڑ دیا۔ کہرام کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اسے اور پیاس بجھانی تھی۔ صرف تھوڑی دیر اور بیا، پھر میں چلا جاؤں گا۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اب کی بار کا لمس پہلے سے بھی شدید تھا۔ بیا کی سانسیں بکھرتی چلی گئیں۔ اس نے کہرام کی قمیض کو اس کے شانوں سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد کہرام نے جب خود کو مزید بہکتے محسوس کیا تو وہ بیا سے خود کو دور کرتا بغیر کچھ کہے کمرے سے چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد بیا نڈھال سی ہوتی بیڈ پر لیٹتی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو موند لیا تھا۔ کہرام کا لمس ابھی تک اس کے گرد موجود تھا۔ اسے اپنے لب ہلکے سے سن ہوتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن جو بھی تھا اس نے کہرام پر بھروسہ کیا تھا، اور کہرام پر بھروسہ کر لینے کے بعد اسے وہ خیال دوبارہ نہیں آیا تھا جو اس نے گاڑی میں انجانے میں سوچا تھا۔ وہ اس وقت صرف کہرام کو محسوس کر رہی تھی، اور کہرام کو محسوس کرتے اس کے دل کے سارے خوف نکل گئے تھے۔ اس نے جیسے خود سے وعدہ کیا تھا وہ پورا وہ پورا کیا کہ وہ کہرام کی وہ بیوی بنے گی جس میں کہرام کا سکون ہوگا۔ وہ ماضی کو اب درمیان میں نہیں لائے گی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔